आइए आज हम लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज़, पहले हम हरूफ के बारे में जानें। हरफों को जोड़कर हम लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ों की मदद से ही हम जुमले बनाते हैं। तो हम लफ्ज़ के बारे में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लफ्ज़ या कलमा, लफ्ज़ को कलमा भी कहते हैं। हमारे मुंह से जो बात निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहा जाता है। मुकम्मल कलमा लफ्ज़ों की मदद से बनता है और अल्फाज हरूफ को जोड़कर यानी हरूफ की मदद से बनते हैं। हरूफ दो किस्म के होते हैं, मुफरद हरूफ, मुरक्कब हरूफ। इन मुफरद और मुरक्कब हरूफ को तहज्जी भी कहते हैं। उर्दू ज़बान में इनकी तादाद 52 है। तो लफ्ज़ या कलमा किसे कहते हैं? हमारे मुंह से जो बात निकलती है तो उसे हम लफ्ज़ कहते हैं और ये लफ्ज़ मुकम्मल कलमा लफ्ज़ों की मदद से बनता है। और ये लफ्ज़ कैसे बनता है? हरफों को जोड़कर। हरफों को जोड़कर हम मुनासिब हरफों को जोड़कर हम लफ्ज़ बनाते हैं, सही लफ्ज़ बनाते हैं। यानी हमारे मुंह से जो बात निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहते हैं और मुकम्मल कलमा लफ्ज़ों की मदद से बनता है। इसे ही जोड़कर हम लफ्ज़ बनाते हैं जो हरूफ की मदद से होते हैं। हरूफ दो किस्म के होते हैं, मुफरद हरूफ यानी अकेला जिसकी आवाज़ निकलती है, तन्हा जिसकी आवाज़ निकलती है, जैसे बा, पा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ये इसकी तन्हा आवाज़ निकल रही है, अकेला आवाज़ निकलती है इसकी। इसमें किसी और दूसरे हरूफ की आवाज़ नहीं शामिल है, तो ये मुफरद हरूफ हो गए। मुरक्कब हरूफ, मुरक्कब यानी मिला हुआ। मुरक्कब हरूफ ऐसे हरूफ को कहते हैं जिसमें दूसरे हर्फ की भी आवाज़ शामिल हो, जैसे भा, फा, इसमें हम बा में हाम की आवाज़ निकल रही है, फा में हा की आवाज़ निकल रही है, तो ये मुरक्कब हरूफ है। तो इन मुफरद और मुरक्कब हरूफ को तहज्जी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तहज्जी है। तो उर्दू ज़बान में इनकी तादाद 52 है। कुछ उर्दू कवायद नवीसों ने उर्दू ज़बान में हरफों की तादाद 50 बताई है, लेकिन यहाँ हरफों को हमने इसमें जैसे जे हो गए, 3 नुक्ते वाले जे हो गए, हमजा हो गए, इसे भी हमने इसमें शामिल किया है, इसलिए ये इसकी तादाद 52 है। जब कई हरूफ एक साथ मिल जाते हैं तो लफ्ज़ बन जाते हैं। लफ्ज़ कैसे बनते हैं? जब आपस में कई हरूफ मिलते हैं, कई हरूफ मिल करके उसे लफ्ज़ का नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ, जैसे शीन हे दाल मिलकर शहद बन गया, घे और रे मिलकर घर बन गया। बल्फाज दीगर हम ये कह सकते हैं कि कई हरूफ का मजमुआ लफ्ज़ होता है। इसी तरह से कई लफ्ज़ों को मिलाकर जुमला बन जाता है। जब कई हरूफ मिल जाते हैं तो वो मिलकर मुनासिब हरूफ मिलकर लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 हर्फ दिए गए हैं, शीन, हा, दाल। तो शीन, हा, दाल मिलकर यहाँ पर लफ्ज़ एक लफ्ज़ बन गया है। यहाँ देखिए, ये शहद। शीन, हा, दाल हर्फ 3 हर्फ मिलकर के शहद एक लफ्ज़ बन गया है। तो ये तीनों मुफरद हरूफ है, अकेला इसकी तन्हा आवाज़ निकल रही, शीन की अलग आवाज़ निकल रही, हा की अलग, दाल की अलग, तीनों का तन्हा आवाज़ है, इसकी आवाज़ तन्हा है। लेकिन यहाँ देखिए, घे और रे, घे और रे, यहाँ पर घे में, गाफ में हे की आवाज़ निकल रही है, दो चश्मी हे मिली हुई है। ये मुरक्कब हरूफ हो गए। इसमें मुफरद हरूफ मिला हुआ है रे, तो ये यहाँ पर मुरक्कब हरूफ से लफ्ज़ बना है, ये बन गया यहाँ घर। तो हम कह सकते हैं कि कई हरूफ यानी हरफों के मजमुए को हम लफ्ज़ कहते हैं और इन्हीं लफ्ज़ों की मदद से लफ्ज़ों का जो मजमुआ होता है उससे जुमला यानी सेंटेंस बन जाता है।
مختصر یہ ہے کہ لفظ حرفوں کا وہ مجموعہ ہے جس کا کوئی معنی ہو. معنی دار لفظ حرفوں سے ہم مناسب حرفوں کو جوڑ کر ایسا لفظ بنائیں جس کا کوئی معنی ہو تو اسے ہم لفظ کہتے ہیں. حرفوں کا وہ مجموعہ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے پانی، دریا، آدمی. یہاں 3 مثال کے طور پر دیا گیا ہے. پانی، دریا، آدمی، ہم یہ تینوں لفظ بولتے ہیں. اس کا خود میں اپنا ایک معنی ہے. سب کے اپنے اپنے ایک معنی چھپے ہوئے ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مستقل اور غیر مستقل. مستقل کہتے ہیں وہ لفظ ہے جو اپنا پورا معنی رکھتے ہوں. مستقل ویسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا اپنا پورا معنی ہو، جیسے دریا، پہاڑ. اچھا، اس کا اپنا ایک الگ معنی ہے. دریا کے معنی ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں ایک ندی، تالاب، دریا ہے. پہاڑ اونچی جگہ، ٹیلا. اچھا، کسی بھی چیز کی اچھی یعنی خاصیت کہہ دیں تو اس کا اپنا الگ معنی ہے. لیکن غیر مستقل وہ لفظ ہے جو اپنی ذات سے کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ وہ لفظوں اور جملوں کی ترکیب میں مدد کرتا ہے، جیسے پر، نے، میں وغیرہ. غیر مستقل کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس کا اپنا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا. وہ جملے بنانے میں، لفظوں کو جوڑ کر جملے بنانے میں مدد کرتا ہے. اس کی اپنی، اگر اس کا اپنا، جیسے یہاں پر ہے پر، نے، میں، اس کا الگ سے کوئی اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. اگر ہم اسے مستقل لفظ میں ہم جوڑ کر ہم سینٹینس یعنی جملہ بنائیں تب اس کا اپنا ایک معنی نکلتا ہے. مان لیجیے ہم یہاں مثال دے دیتے ہیں کہ کتاب میز ہے. اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہے، لیکن جب ہم یہ پر جوڑ دیں گے اس میں کتاب میز پر ہے تو اس میں ہمیں سینٹینس جملہ سمجھ میں آیا کہ یہ کتاب کس پر ہے، میز پر رکھی ہے. یہاں پر اسی طرح ہے میں، کتاب بستے رکھی ہے. لیکن جب ہم اس میں جوڑ دیں کتاب بستے میں رکھی ہے تو یہ اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے کہ ہاں کتاب بستے میں رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے. تو اس طرح غیر مستقل الفاظ کا استعمال ہم تبھی کرتے ہیں جب مستقل الفاظ کے ساتھ وہ مل کر جملے بنانے میں مدد کرتے ہیں. لفظ مستقل کی قسمیں. تو لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، مستقل اور غیر مستقل. تو یہاں لفظ مستقل کی قسمیں ہم پہلے پڑھیں گے. تو لفظ مستقل کی قسمیں ہیں، اس کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1، اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلق فعل یعنی تمیز. تو اسم کہتے ہیں وہ لفظ جو کسی جاندار چیز، جگہ یا کیفیت کا نام ہو. یعنی جس لفظ سے کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو اسے ہم اسم کہتے ہیں. جیسے انسان، درخت، شہر، ہمدردی. کسی بھی چیز، کسی بھی جگہ یا کسی بھی شخص کا نام یا کسی بھی کیفیت کا نام اسے ہم اسم کہتے ہیں. نمبر 2 ہے ضمیر. ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، جیسے میں، ہم، تم وغیرہ. یہاں نام کے بدلے یا کسی بھی اسم کے بدلے میں استعمال ہو رہا ہے تو اسے ہم ضمیر کہیں گے. یعنی وہ لفظ جو اسم خاص کے بدلے بولا جائے یا لکھا جائے ضمیر کہلاتا ہے، یا پھر ہمیں اسے اسم ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں. جیسے یہاں اسلم نے اسے مارا. ٹھیک ہے، تو اسلم نے اسے مارا، وہ کل بازار جا رہا تھا. اسلم کے بارے میں بات ہوا تو یہاں پر ہم نے اسلم کے بدلے میں وہ استعمال کر دیا. یا پھر سہیل اسکول گیا، وہ بڑا ہونہار طالب علم ہے تو سہیل کے بدلے ہم یہاں پر نام کے بدلے میں وہ استعمال کر لیا. یا پھر ہم سہیل کا گھر اسکول سے بہت دور ہے تو ہم ہر سینٹینس میں سہیل نام نہ لے کر کے ہم وہاں پر ضمیر لفظ استعمال کریں گے.
تو وہ یہ جیسے استعمال کیا سہیل اسکول گیا وہ بڑا ہونہار طالب علم ہے، یا اس کے والد ایک کلرک ہے، اس کا گھر اسکول سے بہت دور ہے. تو یہاں ہم نے یہاں پر مثال میں ہم تم دیا ہم نے، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے، اس بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ضمیر لفظ ہوگا. تو جو ضمیر کے بدلے یعنی اسم کے بدلے میں جو لفظ آئے وہ ضمیر کہلاتا ہے، جسے ہم پروناؤن بھی کہتے ہیں. یہاں تیسرا ہے صفت. صفت یعنی ایڈجیکٹو. تو وہ لفظ ہے جس سے کسی اسم یا ضمیر کی حالت، کیفیت یا تعداد معلوم ہو، جیسے اچھا، اونچا، کالا. یعنی صفت اسے کہتے ہیں وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا پھر حالت ظاہر ہو، تو اسے ہم صفت کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پہ ہم نے دیا اچھا، اونچا، کالا. مان لیا یہاں کالا صفت ہے، جیسے کوا کالا ہوتا ہے. تو کوا کیسا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے. تو کوا کی صفت ہم نے یہاں بتائی ہے کالا. کوا کی صفت ہے یہاں پر کالا. یا اونچا، پہاڑ اونچا ہے تو پہاڑ کی صفت ہم نے یہاں بتائی ہے اونچا. یا پھر وہ لڑکا اچھا ہے، وہ لڑکا کیسا ہے؟ اچھا ہے. تو اس کی صفت بتائی، یہاں لڑکا کی صفت بتائی، یہاں پہاڑ کی صفت، یہاں کوا کی صفت ہم نے بتائی. تو یہ صفت بتائی اس کی اچھائی یا برائی، کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی یا حالات یا تعداد بھی بتائی جائے تو وہ صفت کہلاتا ہے. اور ایک بات یہاں پر بتا دیں کہ جیسے جس چیز کی صفت ہم نے بتائی، جس چیز کی ہم صفت بتاتے ہیں اسے ہم موصوف کہتے ہیں. جیسے کوا کالا ہوتا ہے، تو یہاں کوا کیسا ہے؟ یہاں پہ کالا، کالا صفت ہے. تو کالا کون ہے؟ کوا ہے. تو یہ یہاں پر ہم یہ بتا دیں کہ جو اس کی صفت، جس چیز کی صفت بتائی جا رہی ہے اسے ہم موصوف کہتے ہیں. تو یہاں پر کوا موصوف ہو جائے گا. فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. جس لفظ سے کسی چیز کا، کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں. یعنی ایسا لفظ جس سے پتہ چلے، جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے تو اسے ہم فعل کہیں گے. یہاں پر جیسے کھایا پڑھتا ہے، آئے گا کھایا. یہاں پر کھانا ایک کام ہوا، پڑھتا ہے یعنی پڑھنا ایک کام ہوا، آئے گا یہاں آنا ایک کام ہوا. جیسے زید نے کھانا کھایا، تو زید نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ کون سا کام کیا ہے؟ زید نے کھانا کھایا ہے. وہ لڑکا پڑھتا ہے، تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے، یہ کام ہے. یا زید کل آئے گا، زید یہاں آئے گا، آئے گا یہاں فعل ہے تو کل کیا کرے گا؟ وہ آئے گا. تو یہاں پر وہ فعل ہو گیا. یعنی کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کا جس لفظ سے پتہ چلے اسے ہم فعل کہتے ہیں. متعلق فعل یعنی تمیز، جو فعل یا صفت کے معنی میں زیادتی پیدا کرے. یعنی کام یا پھر صفت جس سے کسی اسم یا جس لفظ سے، جس سے یعنی حالت یا کیفیت کا پتہ چلے کسی بھی چیز کا جس لفظ سے، اسے ہم صفت کہتے ہیں. تو جو فعل یا صفت کے معنی میں زیادتی پیدا کرے، جو جس لفظ سے ہمیں پتہ چلے اسے ہم متعلق فعل کہتے ہیں. جیسے فوراً، ادھر، وہاں، کل. مان لیجیے کل آؤ ہم نے کہا، تو آؤ فعل ہو گیا، آنا ہوا، تو کل آؤ. یہ یہاں پر اس سے فعل میں زیادتی پیدا کی گئی. یا پھر فوراً یہاں آؤ، ادھر آؤ یا وہاں جاؤ، یہ متعلق فعل ہو گیا. تو ہم نے پڑھا لفظ کی قسمیں. لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مستقل اور غیر مستقل، اس کے بارے میں پڑھا. اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں لفظ مستقل کی قسمیں. تو یہاں اس سبق سے ہم نے یہاں پر کچھ سوال دیے ہیں. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کے نام بتائیے.
تو لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہم نے سبق میں پڑھا ہے، چیپٹر میں پڑھا ہے، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مستقل اور غیر مستقل۔ مستقل اور غیر مستقل کی تعریف کیجیے۔ مستقل اور غیر مستقل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر لکھنا ہے۔ تو اوپر آپ دیکھیں گے کہ مستقل اور غیر مستقل کے بارے میں ہم نے بتایا ہے، اسے ہی آپ لکھیں یہاں۔ مستقل لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کا نام بتائیے۔ تو مستقل لفظ کی کتنی قسمیں؟ مستقل لفظ کی 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسموں کے نام لکھنا ہے۔ اسم، ضمیر، فعل، صفت اور متعلق فعل۔ صرف یہاں پر نام بتانا ہے۔ اب یہاں پر چوتھا کوشچن ہے، نمبر 4 کوشچن میں یہاں پر دھیان دیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ میں مستقل اور غیر مستقل کو پہچانیے۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ مستقل ہے اور کون سا لفظ غیر مستقل ہے۔ یہاں پر دیا ہوا ہے جیسے یہاں لڑکا، دن، تو اس کا اپنا معنی ہے لڑکا، دن۔ یہاں یہ لڑکا مستقل ہو گیا، دن مستقل ہے، یہاں مستقل، لال مستقل، لال قلعہ مستقل، تم مستقل ہو گیا، سویا مستقل ہو گیا، قلم مستقل ہے، جاؤ مستقل ہے، مچھلی مستقل ہوا، چاند مستقل، روز مستقل ہے، دریا مستقل ہے، اچھا مستقل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں بچ گئے یہ کچھ اور الفاظ، نے غیر مستقل، میں غیر مستقل، سے غیر مستقل، کو غیر مستقل ہے، اور غیر مستقل، مگر غیر مستقل، پر غیر مستقل۔ تو یہ تھے لفظ کے بارے میں ہم نے جانا، اور پھر لفظ کی قسمیں مستقل اور غیر مستقل ہوتے ہیں 2 لفظ، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مستقل الفاظ کے بارے میں۔ تو آپ اسے بار بار پریکٹس کریں، اچھے سے مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔